ब्रश टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। और एक और खूबसूरत सुबह के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जहाँ पर बात की जाए, वहाँ कराची शहर की बात ना हो तो फिर ये एक बहुत ज़्यादती की बात होगी। कई जब से होश संभाला, सुनते आए कि कराची शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, खिलाता है। कराची शहर एक माशी हब है और सियासी एतबार से भी कराची शहर की सियासी जो एक लाइफ है, जो एक सियासी एक तारीख है, वो बहुत ही फ्लक्चुएट सी रही है। इस हवाले से बात करने के लिए, कराची के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर आप एमएनए हैं, एमकेएम पाकिस्तान के जनाब ख्वाजा इज़हार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी जी फरमाइए। सर, बात ये है कि इस वक्त कराची के हालात किसी से ढके छुपे नहीं और यकीनन एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से भी मसाइल को उजागर किया जाता है वक्तन फवक्तन। मगर अगर हम बात ये करें तो ये गलत नहीं होगी कि एमकेएम बनने से पहले अगर महाजिर तबके के जो नौजवान हैं, महाजिर जो लोग हैं, वो तीसरे दर्जे की एक जिंदगी गुजार रहे थे, दूसरे दर्जे की जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो तीसरे दर्जे में दाखिल हो गए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? एमकेएम का किरदार क्या रहा और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, आप कराची की तरक्की पे बात कर रहे हैं या एमक्यूएम के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर इसमें बात ये कराची की कर रहे हैं कि तरक्की, एमकेएम कराची की पाकिस्तान की पूरी तरफ तरक्की का यकीनन सबसे लोगों ने पहले तो देखा, बात से कराची के तो शहरियों ने देखा सियासी और सवाल वो है ना ये आपकी तो। तरफ देख रहे हैं। भाई देखिए, कराची का मसला जो है ना वो एमक्यूएम बनने के बाद का नहीं है। कराची का मसला पाकिस्तान बनने के बाद से शुरू हो गया। कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एज ए गवर्नर जनरल ये कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा नोटिफाई किया गया था और उनकी वफात के बाद कराची को दारुल खिलाफा से हटाकर इस्लामाबाद को बना दिया गया। उस वक्त एमकेएम का वजूद नहीं था। इसी तरीके से कराची में ट्रेनों का जो सिस्टम था, जो लोकल ट्रेन था, जो मालगाड़ियां था, वह अयूब खान के दौर में खत्म कर दिया गया था और उसको ट्रकों से रिप्लेस कर दिया था। उस वक्त भी एमकेएम नहीं थी। इसी तरीके से कराची का मास ट्रांजिट जो है वो 70 की दिहाई में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो वो खत्म कर दिया गया। उस वक्त भी इनकम नहीं थी भाई। तो मसला ये कि कराची के साथ दुश्मनी कराची के दारुल हुकूमत खत्म होने के बाद से शुरू हो गई और इसी तरीके से मोहतरमा फातिमा जना के इंतखाबात से लेकर आज तक कराची से मखसूस तबका इंतकाम ले रहा है। और अब सूरत हाल ये है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार में आती रही है, कराची के साथ लूट खसूट और कराची से रेवेन्यू जनरेट करने का सिलसिला है और अपने महल्लात को भरने का सिलसिला है। उमूमी तौर पर एक सिंधी गरीब से गरीब तर और पीपल्स पार्टी का वजीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। तो कराची का तो बेड़ा गर्क होना वो कोई इसमें बड़ी अचंभे की बात नहीं है, जबकि पूरे सिंध में तबाही की सूरत हाल यकसा है। ख्वाजा साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, मगर बात यह कि रांची के शहरी कहाँ जाए और इसका हल किधर है? इन तमाम मसाइल को देखते हुए कराची के शहरियों ने एमकेएम पाकिस्तान को चुना और तकरीबन चुनते आ रहे हैं। अगर आज भी शायद फेयर इलेक्शन हो तो एमकेएम पाकिस्तान की अपनी एक साख है, एक अहमियत है, मगर इन मसाइल का हल क्या समझते हैं आप? देखिए, कराची में संजीदा पर तमाम इदारों का कराची के लिए एक आवाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। जब मीडिया कोई आवाज उठाता है तो हुकूमत मीडिया का मुंह बंद कर देती है। जब कोई यूट्यूबर या प्राइवेट सोशल मीडिया पे आवाज उठती है तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो जाती है। जब कोई सियासी जमातें कराची के लिए आवाज बुलंद करती हैं तो उनमें आपस में तकसीम शुरू हो जाती है।
عدالت کے فیصلے کراچی کے فیور میں نہیں ہیں، عدلیہ کے فیصلے سیاسی مصالحت پر شکار ہو جاتے ہیں۔ وفاق بھی جو ہے کراچی میں اس طرح سے دلچسپی نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات ہماری عسکری قیادت کو بھی کراچی کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ کراچی میں بہت بڑا علاقہ کنٹونمنٹ کا ہے، ڈی ایس اے کا ہے۔ اسی طرح کراچی میں 7 بڑے ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، جس میں کے پی ٹی ہے، سول ایویشن ہے، پاکستان ریلوے ہے، اسی طرح سوسائٹیز ہیں۔ تو یہ کراچی کے اندر سب کو مل کر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے یکساں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ صرف متحدہ قومی موومنٹ یا K21 کی آواز سے کراچی جو ہے نا اس کی آواز میں جان نہیں آئے گی۔ تو جہاں تک یہ والی بات ہے تو ہم نے اسلام آباد میں بھی، متعلقہ اداروں میں بھی اور میڈیا میں بھی اس کی بڑی ببانگ دخل اپنی بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تو یہاں پر موجود سیاسی جماعتیں وہ اختلافات کو افضل رکھتے ہوئے کراچی کے مفادات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کرتے ہیں، پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہیں، سینٹ میں آواز اٹھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم فورم سے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ حکمران جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پھر اپنے مفادات کے لیے کراچی کو قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس وقت ہم بات کریں، اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو ترقی اور کچھ بہتری یعنی لگا میٹروپولیٹن شہر ہے کراچی شہر 2002 سے 2008 تک، تو اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو اس وقت ڈکٹیٹرشپ ڈیفینیٹلی اسی دور میں یہ کام ہوا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک دفعہ پھر کوئی اس طرح کی ہی ترتیب ہو تو پھر کچھ ترقی کے راہ ممکن ہوگی؟ ضیاء صاحب کے دور میں بھی کچھ بہتری آنے کی شروعات ہی ہوئی تھی کہ ضیاء صاحب کے دور کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، ڈکٹیٹر کے دور میں ہر دفعہ کراچی نہیں ہے، یہ خان صاحب کے دور میں کراچی کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا، محترمہ فاطمہ جناح سے انتقام لیا گیا، اور الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف غداری کے نعرے لگائے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھٹو صاحب ایوب خان کے فائنانس منسٹر تھے، فوجی عامر کے دور میں تھے، انہوں نے بھی کراچی کے لیے نہیں بلکہ اور اس کے بعد یہ یحییٰ خان کے دور میں بنگلہ دیش ٹوٹا، اس وقت بھی کراچی کا بیڑا غرق ہی ہوا۔ تو مشرف صاحب کے دور میں کراچی کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ بلدیاتی نظام بہتر تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ایم پی اے جو ایم پی اے بننا چاہتے تھے، ایم این اے بننا چاہتے تھے، مشرف دور میں مر رہے تھے ٹاؤن ناظم بننے کے لیے، اور ان کی بڑی بڑی لیڈرشپ ٹاؤن ناظم بنی، ایم پی اے شپ چھوڑ دی انہوں نے، ایم این اے شپ چھوڑ دی، کیونکہ پیسہ ایم پی اے اور ایم این اے شپ میں نہیں تھا۔ اب جب نظام چینج ہوا اور پیسہ جب دوبارہ سندھ حکومت کے پاس آیا تو سب نے ٹاؤن نظامت کے اندر بھانجے بتیجے ڈال کر خود ایم پی ایم اے بن گئے۔ مسئلہ آپ نے کہا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، کراچی بالکل میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں ہے۔ کراچی اب ایک گوٹ ہے جس کا ماسٹر پلان مونجو داڑو کے اوپر اب منحصر ہے۔ اب آگے چل کر پیپلز پارٹی 2 4 5 سال اور رہ گئی تو کراچی اور مونجو داڑا کا ماسٹر پلان ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو میٹروپولیٹن تو کہیں سے کرا ہی نہیں۔ اس میں جتنے ادارے ہیں، اس میں 7 ڈی ایم سیز ہیں، 29 ٹاؤنز ہیں، اس کے بعد 7 فیڈرل ادارے ہیں، 7 کنٹونمنٹ کے ادارے ہیں۔ تو یہ کہاں سے میٹروپولیٹن رہا؟ یہ تو بنانا ریپبلک ہو گیا کہ اس میں 29 ملٹیپل سیوک ایجنسی میں کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے۔ زمینیں بانٹنے کے 7 ادارے ہیں، پانی بانٹنے کے 7 ادارے ہیں۔ یہاں تو اس شہر کا حال تو باقاعدہ جان بوجھ کر تباہ کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ اب ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کیا ڈر ہے کہ آج آپ کے پاس، آپ مرکز میں بھی گورنمنٹ میں ہے، کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ آپ کی چل رہی ہے، آپ صوبائی میں بھی ہیں ڈیفینیٹلی، اور آپ ساتھ ساتھ بلدیاتی پہلی دفعہ آپ کا میئر تک بن گیا، اس کے باوجود آج بھی نظام سارا اپنے صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، صوبائی نمائندوں کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو آج بھی اب بلدیاتی جو کہ نچلے طبقے کے ایک
حکمراں کہہ لیں یا نظام چلانے والے کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں، اپنے ہی لوگوں کو نظام دے دیں. اس حوالے سے کیا کیا اپنے لوگوں پہ بھی یقین نہیں انہیں؟ دیکھیں 2013 میں جب لیڈر آف اپوزیشن نہیں میں ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر تھا تو یہ جب بلدیاتی نظام آیا تھا میں اس کی مخالفت کی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ یہی جماعت اسلامی کے جو ناظرین آج کراچی میں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین موجود ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سندھ اسمبلی کے سامنے 29 دن دھرنا لگا کر ناصر صاحب کے گھر میں بریانی ہے ٹکے توڑ کر اور بڑے خوشی خوشی ایک معاہدہ کر کے اڑ گئے تھے کہ جی ہم نے بلدیاتی نظام میں بہت کچھ منوا لیا ہے. لیکن آج یہی ہمارے بائیکاٹ کی وجہ یہی تھی کہ یہ نظام ایسا ہے جس میں نہ وسیم اختر کچھ کر پائیں گے اور نہ یہ مرتضی آپ کچھ کر پائیں گے سوائے اچھل کود کے پریس کانفرنس کرنے سے. آج یہ تمام ناظرین جماعت اسلامی کے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں نا یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کے پاس فنڈ ہونے کے باوجود بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہیں، کچھ ان کی نیت بھی نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے پاس طاقت ہے تو یہ 18ویں ترمیم کا وہ تحفہ ہے جو پاکستانیوں کے نصیب میں مصیبت بن کر آ گیا ہے، جس کی نیت، جس کے خواب ہمیں بہت اچھے دکھائے تھے، لیکن جس کے ثمرات اتنے بھیانک ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم میں چیف منسٹر ہاؤس پاورفل ہے، چاہے پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو یا سندھ کا ہو. اور یہ وجہ ہے کہ یہاں کراچی سے 70% ریونیو وفاق کو جاتا ہے اور 90% ریونیو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے پارک ہو جاتا ہے، جس کا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. بالکل. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ مل کے آواز بھی نہیں اٹھا رہے، ایم کے ایم پاکستان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، اور یہ سارے سچویشن ہے. اور ڈیفینیٹلی پچھلے دنوں عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کچھ انٹرسٹ شو کیا اور صبح کی بات بھی کی، کراچی شہر آئے، جو بزنس مین تھے ان سے ملے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مستقبل کراچی شہر کا؟ لیکن کراچی شہر کو اب بہت ہی ہنگامی طور پر اس کو ایڈریس کرنے کی، اس کے مسائل کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے آگے بزنس کمیونٹی نے بھی کھل کے بات کی ہے اور بہت سارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز نے بھی ان سے ملاقاتیں کی ہیں. لیکن کیونکہ کراچی کا مسئلہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے سال کی مناسبت سے ایف ڈی آر کو کراچی میں 1000 ارب روپے زیادہ دیے. یعنی سڑکیں تباہ ہیں، سیوریج کا برا حال ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے. اس کے باوجود 1000 ارب روپے وفاق میں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 1000 ارب روپے یہاں کے کاروباری لوگوں نے، تاجروں نے، تنخواہ داروں نے زیادہ دیے. اب کراچی کا صرف مسئلہ ہنگامی طور پر یہ ہے کہ فوری طور پر یا تو یہ بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا جائے اور ایک نیا طاقتور بلدیاتی نظام لایا جائے، یا پھر کراچی کے لوگ چونکہ ظاہر ہے بہت قربانیاں دے چکے ہیں، بہت مصیبتیں اٹھا چکے ہیں، بہت شہادتیں اٹھا چکے ہیں، بہت پابند سلاسل رہے ہیں، وہ اب بہت ہی معاشی طور پر صورتحال میں ہے. تو اسی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی یا احتجاج کرنے کی پالیسی کو ہم نہیں اپناتے تاکہ ہمارے شہر کے لوگ جو پہلے ہی بہت قربانی دے چکے ہیں وہ مزید معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، تو ان کا وہ بوجھ بھی ہم لے رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے طریقے سے میڈیا کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے سیاسی قیادت ہو، ہم کوشش کریں گے اس کا ہنگامی طور پہ کوئی نہ کوئی حل مل بیٹھ کے نکالا جائے. بہت اچھی بات کی خواجہ ڈار صاحب آپ نے، مگر اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں بھی آج کل احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ احتجاج اگر دیکھا جائے تو یہ خاص طور پہ ایم کے ایم پاکستان میں ایک بہت اچھا احتجاج کیا کرتی تھی، اسٹرائک ریکارڈ کرایا کرتی تھی اور مرکز اور صوبائی حکومتوں پہ دباؤ ڈالا کرتی تھی. مگر جب سے یہ 22 اگست ہوا ہے، جب سے احتجاج میں وہ طاقت نہیں رہی. کچھ آپ کے سیاسی دوستوں کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ایم کے ایم پاکستان پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہی. تو کیا اس کی پیچھے وجہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایک طبقہ بہت پریشان ہے، عوامی طبقہ، یا پھر ایم کے ایم پاکستان میں وہ پاور نہیں رہی؟ اور جب تک احتجاج نہیں ہوتا، نہیں نظر آتا، کیونکہ کے الیکٹرک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں،
اس وقت ہم بات کریں لیاقت آباد، جس طرح پاکستان کا معاشی ہب کراچی شہر ہے، شہر کا معاشی ہب لیاقت آباد ہے، کہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے کے حوالے سے ہول سیل مارکیٹ بھی ہے وہاں پر، مگر وہاں آپ دیکھیں تقریباً 6 فٹ کچرا گندی گلیوں میں موجود ہے، اور جو تنگ گلیاں پیچھے کا ایک راستہ کہلاتا تھا اس کا نام اب گندی گلیاں رکھ دیا گیا ہے۔ تو احتجاج بھی نہ کریں، چیزیں بھی نہیں ہوں گی، تو پھر کیا آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی بات۔ احتجاج تو دیکھیں 22 اگست سے پہلے بھی لوگ اب پریشان تھے، اور 2015 سے لوگوں نے احتجاج میں اس طرح سے شرکت کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن 22 اگست کے بعد بھی ہم نے چیف منسٹر ہاؤس کے آگے بھرپور احتجاج کیا، جس میں ہمارے ایم پی ایس کو پولیس نے پکڑ کر کس طرح سے ان کی انسلٹ کر کے انہیں موبائلوں میں ڈالا گیا، ہماری خواتین ایم پی ایس کے ساتھ تشدد کیا، ایک ہمارا وہاں ساتھی شہید ہوا اسلم، اسی طریقے سے وہاں آنسو گیس سیلنگ ہوئی، تو ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے، احتجاج آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے لوگوں کو، اپنے شہر کے رہنے والوں کو فی الحال اس محض تک نہیں لا رہے، ورنہ کہ یہ 200 400 آدمی لے کر یہ سارا فیصل کشمیر کے نام پہ بند کر دینا، فلسطین کے نام پہ بند کر دینا، اس قسم کی شعبے بازیوں سے ہم جو ہے نا وہ اپنے شہر کو بچانا چاہتے ہیں۔ شہر میں پہلے ہی معاشی سرگرمیاں کم ہیں، ایسی صورتحال میں شہر میں سڑکوں کو بلاک کرنا یا ہڑتال کی کال دینا وہ شہر کے روزگار کے لیے اور مصیبت ہوگی، روز کمانے والا روز کھانے والا متاثر ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں بارش ہو جائے تو 10 دن فارغ ہو جاتا ہے، گرمی ہو جائے تو ہیٹ اسٹروک آ جاتا ہے، کوئی ڈمپر سے مار کے چلے جاتا ہے، سڑکیں ویسے ہی ہماری اتنی برے حال ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، غیر مقامی لوگ اس شہر میں رہ کر نہ صرف ہماری پرائیویٹ نوکریوں پہ قبضہ کر رہے ہیں بلکہ ہماری سرکاری نوکریوں پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں، لندن میں بھی آپ دیکھ لیں، غیر مقامیوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یہاں کی نوکریاں مل نہیں رہی ہیں، اور اس شہر میں پوری دنیا عالمی یتیم خانہ سمجھ کر اس شہر میں آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں، ہمارے یہاں نوکریاں بھی لے رہے ہیں، ہمارے یہاں پرائیویٹ نوکریاں بھی لے رہے ہیں، ہماری سرکاری نوکریاں بھی جعلی مسائل پہ دے رہے ہیں، تو ہمارے لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں جس کی ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت پڑے گی تو ایک بڑا احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اہم بات، بس میں آخری سوال کی طرف چلوں گا کہ اس وقت ایک تو میں یہ بات تھوڑا سا گوش گزار کروں، مجھ سے زیادہ آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، کہ ایم پاکستان کی سیاست کے لائے عمل کی تبدیلی کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی، یا ہم مہاجر قومی موومنٹ کی بات کریں، یا ہم تحریک لبیک کی بات کریں، یا نوجوان پارٹی، ایک نئی پارٹی فیضان صاحب جو ابھرے ہیں اس وقت، جماعت اسلامی، اور بلدیاتی نظام میں اتنا زیادہ، یعنی میئر کراچی پیپلز پارٹی کا آ جانا تو کافی ایک ایم پاکستان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے۔ یہیں پر ہم بات کریں کہ کیا اس وقت ان حالات میں، کہ جب بلدیاتی حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، صوبائی حکومت میں آپ نہیں ہیں، جب ایم کا آغاز ہوا تھا ان دنوں ایک صفائی مہم چلی تھی پورے شہر میں، اس طرح کا کوئی مہم چلنی چاہیے، یا محلہ کمیٹیاں جو بنی تھی اپنی مدد آپ کے تحت گورنمنٹ میں نہ رہتے ہوئے ایم نے وہ کر دکھایا تھا، جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور بہت ہی ایک اچھی مثال ہے رہتی دنیا تک، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی جائے۔ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اس وقت، خواجہ ادار صاحب ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، بس کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ، اٹھ کے نہ جانے کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہم کراچی کے شہر اور ایشو پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، جن کا تعلق ایم پاکستان سے تھا، اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے ایک بہت ہی ایکٹیو رہنما، آپ فیضان رواد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فیضان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ جی، الحمد للہ۔ آج سے کچھ عرصے پہلے جب کراچی کے عوام پریشان تھے، انہوں نے دیکھا ایم پاکستان کی طرف، ایم پاکستان نے بہت ہوپ دلائی، بہت امیدیں دلائیں، مگر اس وقت اگر ہم مہاجر طبقے کا ہی نام کیوں نہ لے لیں،
تو وہ دوسرے درجے کے تھے اور آج تیسرے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اس سے پہلے سے خدمت کر رہی ہے، مگر کراچی شہر کے حوالے سے عوام مطمئن نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فیضان صاحب؟ کراچی میں سیاست بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، کراچی کے مسائل واقعی حل ہوں گے یا صرف بیان کے حد تک حل ہوں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، آپ دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھیں اور تمام جگہوں پہ جہاں دیکھیں جہاں ترقی ہوئی ہے تو وہاں پر 3 چیزوں میں بڑی کام ہوا ہے۔ ایک تو ہے کنٹینیوٹی، ایک سسٹینیبلٹی، اور ایک ادھر جو ہے وہ امن و امان کے مسائل۔ اب چاہے وہ کراچی کی بات ہو، چاہے وہ سندھ کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان کی بات ہو، آپ کو جب تک سسٹینیبلٹی، کنٹینیوٹی اور ایک دائمی امن کے ساتھ جب تک کام نہیں ہوگا، آپ کے یہاں پر نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ آپ کے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں جو کراچی کے مسائل ہیں۔ اب کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے اب یہ بہت باتیں کرتے ہیں پی ایم ایل این سے بھی اور ہمارے دوست دوسرے لوگ بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، کہ جی ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ جب آپ لوگوں نے ترقی کی ہے تو اتنی زیادہ مائگریشن کراچی میں کیوں ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس صوبے سے باہر کے لوگ رہنے والے ہیں۔ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سندھ کے شہری سندھ میں رہتے ہیں، کراچی پورے پاکستان کا شہر ہے، سب اس میں آ سکتے ہیں روزگار کے لیے بھی، کام کے حوالے سے بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں، روزگار بھی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ 1 کروڑ لوگ جو تمام صوبوں سے یہاں پر آ کے سیٹلرز ہیں اور جو یہاں پر آ کے مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں، اس کا نام ہے بجٹ اس حساب سے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اب میں سالڈ بیس کی بات کر لوں اگر، تو سالڈ بیس کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ اسی حساب سے ہے جو ہم 1.5-2 کروڑ یا 2.5 کروڑ روپے، 2.5 کروڑ جو انہوں نے آبادی دکھائی دی ہے، وہی ہمارا پانی کا بجٹ ہے، وہی ہمارا سڑکوں کے لیے بجٹ ہے، وہی ہمارا ٹریفک کے لیے ہے، وہی ہمارا جو ہے ماس ٹرانزٹ کے لیے ہے۔ اب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ماس ٹرانزٹ شروع کی جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ نے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2013 میں جو پہلا ماس ٹرانزٹ گرین بس کے لیے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ 2 سال میں 3 سال میں کمپلیٹ کر دیتے، انہوں نے وہ نہیں کیا، بنسبت اس کے کہ انہوں نے پنجاب بھی میرا شہر ہے، لاہور بھی میرا شہر ہے، اسلام آباد بھی میرا شہر ہے، لیکن وہاں پر آپ 2 سے 3 سال میں، 1 سال میں چیزیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں، اور کراچی کے ساتھ آپ وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ پورا شہر بھی کھود دیا، آپ لے کے بھی چلے گئے اور اس کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا۔ وہی بات میئر صاحب نے کی کہ بھائی آپ جو یہاں سے لے کر جو کام ہونا تھا نمائش سے لے کر آگے تک وہ بھی پینڈنگ ہے۔ 2013 کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہوا، آج 2025 ہو گئی وفاق کے اندر، اور یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اسی نے لانچ کیا تھا، اسی کا پروجیکٹ ہے۔ اب ڈفرینٹ چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ اس کراچی شہر میں ہمیں پہلی دفعہ موقع ملا ہے مرتضی وہاب کی شکل میں، کہ پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ، اب وہ میئر ہیں، اور اب وہ اسی حساب سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہرڈلز آتی ہیں، آپ نے ایم کیم کی بات کی، یہ جتنی کے ایم سی میں بھرتی ہیں یہ ایم کیم کے دور کی ہیں، یہ اپنی تو نوکریوں پہ بھی نہیں جاتے ہیں، یہ کے ڈی اے میں جتنی بھرتی ہیں وہ ایم کیم کے دور کی ہیں، واٹر بورڈ میں جتنی بھرتی ہیں وہ ایم کیم کے دور کی ہیں۔ اب ان کو اگر آڈٹ کر کے نکال دیا جائے تو یہ ایک الگ شور شرابہ شروع کر دیں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 7,000 دکانیں نالے پہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم نے تقریباً وہ ڈیمولش کرنے کا پروگرام سیٹل کر دیا تھا تاکہ وہ روڈ پہ آئندہ کوئی پانی وہاں سے خراب نہ ہو، کوئی سیوریج کا نظام خراب نہ ہو۔ انہوں نے وہ 7,000 دکانیں نہیں توڑنے دی، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور وہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تجاوزات ہیں۔ جب تک آپ اپنے پانی کو پراپر جگہ نہیں دیں گے کہ وہ سمندر میں جا کے گر جائے بارش کا پانی، اس وقت تک وہ شہر کو ڈبوتا رہے گا۔ اب یہ سیاست تو بہت کر لیتے ہیں آ کے، لیکن جب آپ ایک چیز کے لیے نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کا ایک ماسٹر پلان ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس پورے شہر کو آبادی ہو گئی ہے، ماسٹر پلان اس کا پراپر طریقے سے اگر ہے تو وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے، امپلیمنٹڈ ہے تو وہ ڈیولپ نہیں ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ کبھی کوئی بھی نیا شہر ڈیولپ ہوتا ہے اس کے تمام ماسٹر پلان ایک پیپر پہ تیار ہوتا ہے، ایک بلو پیپر تیار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو گرین بس جو دوسرے مسئلے ہیں کراچی یونیورسٹی والا، اور جو ہمارے انڈر پاس ایک کنیا آباد پہ ہے، اب اس کا بلو پرنٹ ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ واٹر بورڈ تو سارے لوگ یہی لوگ چلاتے رہے ہر وقت، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ کون سی لائن کہاں جا رہی ہے۔ سیوریج اور واٹر بورڈ ہمیشہ سے ان کے پاس رہے، اختیار میں رہے۔ اس سے پہلے بھی میئر ان کا تھا وسیم اختر، اس سے پہلے بھی میئر ان کا تھا، اس سے پہلے بھی میئر ان کا تھا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب، کوئی کہتا ہے جی وہ لیڈر ہیں، کوئی کہتا ہے جی خالد مقبول لیڈر ہیں، مجھے تو ان کی جماعت ہے، ہم اس معاملے میں نہیں کچھ کہنا چاہتے، لیکن یہ بلیم گیم کی طرف نہ جائیں۔ بلیم گیم تو یہ ہے نا کہ اس شہر پہ کراچی شہر پہ زیادہ عرصے حکومت کرنے والے تو یہ ایم کیو والے ہیں، ہمیں تو موقع یہ بھی ملا ہے۔
اب ایک جب اتنا بڑا بگاڑ ہوا ہے، اس شہر کی آبادی 4 کروڑ پہ ٹچ کر گئی، کیونکہ یہاں پر تو لوگ یہاں پر لوگ کاروبار کے لیے آتے ہیں، رہنے کے لیے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کے پی سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پنجاب میں یہ سرائکی بیلٹ سے بھی آتے ہیں، اور مین پنجاب سے بھی آتے ہیں، بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، پرماننٹ رہائش اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہم ان کے مسائل اس وجہ سے حل نہیں کر پاتے، ہمیں بجٹری ایشوز ہو جاتے ہیں. تھوڑی اس بات اگر ہم بات کریں سینیٹیشن میں یا کسی چیز میں 50% بڑھانے کی، تو اس میں جماعت اسلامی کوئی مسئلہ لے کے کھڑی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں اس کا ادراک کرتے ہوئے ایک مجموعی جامع پلان کی طرف جانا پڑے گا. یہ بلیم گیم ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. معاشی طور پہ فیضان مستحکم بھائی کرنے کے ماشاءاللہ لیے بولتے آپ بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ کرے کہ کراچی کے مسائل بھی اسی طرح سے حل ہو. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، یہ کراچی انڈر پاس، جو کریم آباد انڈر پاس ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، ایسے بہت سے ترقیاتی منصوبے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے، وہ بھی تو نہیں ختم کر پا رہی کراچی کھودنے کے بعد، اور اگلے 5 سے 10 سال میں ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. جبکہ جو آپ نے صدر کی اس گرین لائن کی بات کی ہے، اس منصوبے کی، نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کام میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، کیونکہ کام آپ نے رکوا دیا ہے، تو یہ 2026 نومبر میں ہم ختم کر دیں گے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. دوسرا، آپ نے کے ایم سی کی دکانوں کی بات کی کہ سینٹرل کراچی کے اندر کیا ایم کیو ایم پاکستان کا اتنا پاور ہے کہ وہ 7,000 دکانیں آپ توڑنا چاہتے ہیں، عدلیہ کے حکم موجود ہے مگر آپ نہیں توڑ سکے کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان رکاوٹ ہے؟ بالکل میں آپ کی باتوں کا پورا جواب دیتا ہوں. کریم آباد انڈر پاس انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ میں، نہیں تو نومبر کے مڈ میں آپ کو مل جائے گا. دوسری چیز یہ کہ کراچی فیضان یونیورسٹی کا بھائی جو اگر کیس یہ ہے نہ اس کے ملا لیے تو، شکیل فیضان بھائی جی نہ جی ملا تو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اگر یہ مکمل نہیں ہوا اکتوبر کے نہیں اینڈ میں، یعنی آپ اس یہ سال تقریباً جو مکمل اکتوبر ہو گیا. چل رہا یہ ہے، اگست کی بارشوں کی وجہ سے پانی اس میں بھر گیا تھا. اس سے پہلے ایک ایشو اس میں یہ تھا کہ اس میں نیچے واٹر بورڈ کی کچھ لائنیں جا رہی تھیں، سیوریج کی لائنیں جا رہی تھیں، جس کا بلو پرنٹ ان کے پاس نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ کام کیے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کے، یا اس سے پہلے میئر جو بھی تھے ان کے دور کے، آپ جماعت اسلامی کہہ لیں، یا اس سے پہلے تو فاروق کام ہی صاحب کہہ انہی لیں. دور میں ہوئے ان ہیں، کے ان کا کلیم ہی ہے. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بات جہاں پر آ کے کرتے ہیں تو کام تو انہیں کو کرنا تھا نا جو میئر ہے. اگر جماعت اسلامی کا میئر تو اس کو کام کرنا ہے، جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو ان کو کام کرنا ہے، اس کے بعد وسیم اختر صاحب آئے تو انہیں کو کام کرنا ہے. تو شہر نے تو ان کو ہر وقت ایک موقع دیا کام کرنے کے لیے، لیکن کام تو نہیں ہوا. میں عمران خان صاحب کی بات کر لیتا ہوں. 14 سیٹیں ان کو نیشنل اسمبلی میں اس شہر نے دی، اور کافی عزت اس شہر نے ان کو دی. اس کے بعد وہ ایک رات آ کے شہر میں نہیں رہے. اس شہر کے ساتھ تو اتنا زیادہ سوتیلا پن یہاں کے رہنے والوں نے فیضان بھی بھائی کیا آپ ہے، کو دوسرے لگتا لوگوں ہے نے بھی وہ اس کیا ہے. شہر نے دی تھی 14 سیٹیں؟ دیکھیں یہ تو پھر این کے ایم کو بھی جو اس وقت 22 سیٹیں ملی گی. میں اس کے لیے سوال کر لیتا ہوں آپ سے کہ اس میں سے 21 سیٹیں بالکل ایسے آپ کا ہی ہے. کیا خیال ہے کہ وہ ان کو ملی ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ این کے ایم اتنی پاورفل ہے کہ 7,000 دکانیں روک لے. تو بھائی جو 21 سیٹیں لے سکتا ہے وہ 7,000 دکانیں کیا چیزیں پورے شہر جب لے سکتا ہے تو ایک چھوٹے سے ایریا کیا ہے اسے رکوانا. بہت اعلیٰ، آپ بہت سمجھدار اعلیٰ، آدمی ہیں. بہت اعلیٰ فیضان بھائی. آپ آپ سمجھدار آدمی ہیں. اب آ جائیں پی ایم ایل این کی بات پہ. پی ایم ایل این کو اب خیال آ رہا ہے کہ 2013 کا منصوبہ 2015 میں اگر مکمل کر لیتے تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی. بھائی 2017 میں کر لیتے نوبت ہی نہیں آتی، 2018 میں کر لیتے نوبت ہی نہیں آتی. پھر 3 سال عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے کام نہیں کیا، ان کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. پھر دوبارہ 2022 کے اندر آپ دوبارہ اس ملک میں مسلط ہو گئے پی ایم ایل این شہباز شریف کی صورت میں 22 اپریل کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد 22 اپریل سے لے کے 2024 تک آپ کو خیال نہیں آیا. آج 2025 کے اندر مرتضیٰ صاحب نے کچھ اعتراضات اٹھائے تو اس کو آپ لے کے بلیم گیم کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کام کس طریقے سے ہوگا. آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کراچی کی انڈسٹری آپ نے 1990 کے اندر یہاں برباد کی اور اٹھا کے لے گیا پنجاب. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کراچی ٹھیک کیسے ہوگا یا سندھ ٹھیک کیسے ہوگا. آپ ہمیں موقع کب دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کام کب کرنے دیتے ہیں؟ آپ جا کے سیاستیں کرتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آتی ہے آپ جا کے بیٹھ کے این کے ایم کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. اگر این کے ایم کام کرنے پہ آتی ہے تو آپ کسی اور جماعت کے ساتھ مل کے سیاست کرتے ہیں. تو آپ نے تو اس صوبے اور شہر کے ساتھ سیاست ہی کی ہے. آپ نے پورا لاہور بنا دیا. ٹھیک ہے میرا شہر ہے، آپ نے پورا ملتان بنا دیا، آپ نے پورا اسلام آباد بنا دیا. تو یہ شہر بھی آپ کا ہے. یہ شہر آپ کو 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس میں جتنا آپ پیسہ لگائیں گے، جتنی چیزیں لگائیں گے، یہ شہر آپ کو مزید وہ کر کے دے گا. لیکن سیاست کی بنیاد پہ کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی کام کر لے گی تو کل لوگ ان کو سیٹیں دے دیں گے، نشستیں دے دیں گے. آج پیپلز پارٹی کے اندر اردو اسپیکنگ شامل ہو گئے نا. آج پیپلز پارٹی میں پہلے بھی 4-5 لوگ تھے، اب تو پورا شہر میں کافی لوگ پیپلز پارٹی میں آپ کے سامنے شمولیت اختیار کیے. ایم کیو ایم کے بھی لوگ جو جیتے ہوئے نیشنل اسمبلی تھے، ایم پی کی سیٹ جیتے ہوئے تھے، ڈفرینٹ نشستیں جیتے ہوئے تھے. ہم لوگ خود اس شہر کے لوگ ہم نے پیپلز پارٹی کو شمولیت اختیار کی تاکہ ہم اس جماعت کے اندر بیٹھ کے اپنی بات منوا سکیں.
ایسا نہیں ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ جی یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے یا یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ان کو یہ بتائیں گے کہ سر اس میں کام کرنا لازمی ہے, اس میں چیزوں میں ہمیں کام کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے اس شہر نے ہمیں بھی اب اختیارات سے نوازا ہے, تو ہمارے پاس یہ موقع ہے, اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. اس موقع کو اویل کر کے اس شہر کو دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں رولس فالو کرنے پڑیں گے, ہمیں رولس پہ چلنا پڑے گا. اسی ایم کے ایم نے چائنا کٹنگ بھی کی, اسی ایم کے ایم نے پوشن مافیا بھی بنائے, چوتھے پانچویں فلور بھی ڈالے, اسی ایم کے ایم نے جگہوں پہ جا کے قبضے بھی کیے ہیں. تو بھائی یہ جو بات کرتے ہیں بلیم گیم کی کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, میں نے نون لیگ کی بھی آپ کو چہرہ دکھا دیا کہ 90 سے لے کے 2000 اور اس کے آگے والے ایرا میں انہوں نے کیا تمام بزنس مین کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب ملتے تھے اور ان کو پنجاب لے کے شیخو پورہ میں انڈسٹری لگانے کے لیے دی گئی. میرا پورٹ سٹی کراچی ہے بھائی, میرا مال اترتا ہے کراچی میں مٹیریل, میری انڈسٹری یہاں پر تھی, یہیں سے تیار ہوتا ہے, یہیں سے چڑھ جاتا. اب مجھے ٹرانسپورٹیشن کے پیسے اور لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, ڈفرنٹ انڈسٹری میں انڈیا آگے چلا جاتا ہے. ہم اپنے مال کو جو اچھا ہمیں پروگرام پیسے کا وقت اس ختم کے ہوا چاہ رہا ہے, یقین کریں فیضان بھائی آپ بول رہے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے رہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں, اتنی میٹھی میٹھی باتیں, اور کراچی شہر کی بہت اچھی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. مگر اس وقت K21 کے پلیٹ فارم سے, برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے پلیٹ فارم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری ذات اور میرے چینل اگر کہیں کوئی کام آ سکے, اور باقی کیونکہ ہم ایم کیو ایم کے دوستوں پہ بات کرتے ہیں تو وہ دوسروں پہ بات ڈالتے ہیں, جماعت اسلامی کی تو پوچھیں ہی نہ. آپ سے بات کریں تو آپ بھی دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. نون لیگ کراچی شہر میں نظر نہیں آتی, مگر اس وقت کراچی شہر اور کراچی کا شہری بدحالی کا شکار ہے. اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا, کب ہوگا, ہم سب ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں, اللہ کرے کوئی اللہ معجزہ دکھائے. فیضان میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک لمبی نشست پہ لیں گے, بلکہ کوئی فزیکلی پروگرام کریں گے یا روڈ شو کریں گے. میں خود دبئی انشاءاللہ. سعودیہ ہوتا ہوں, میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ایسے ایسے علاقے ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پارکنگ کی یہ فیس نہیں لیتے تھے, وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے تھے فیس نہیں لیتے تھے. جہاں پر یہ میں سروسز دیتے ہیں وہاں میں فیس آپ لیتے کی ہیں. بات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا بہرحال ہوں آپ کی اجازت سے. بس ابھی پروگرام کا آپ کی ٹائم اجازت ختم ہوگی ہو گیا, میں میں ایک 2 جملہ. منٹ اوپر لے چکا ہوں. انشاءاللہ فیضان بھائی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. آپ لوگوں کے پسند کرنے کا شکریہ. دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے نام سے تمام سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے. جزاک اللہ. ایک دفعہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.